बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक बहुत ही अहम दिन है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पार्लियामेंट में अक्सरियत ख़त्म हो चुकी है। अब उनकी हुकूमत का सियासी और अखलाकी जवाज़ क्या है? अपोजिशन की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। क्या इमरान खान साहब इतवार से पहले इस्तीफ़ा देंगे? क्योंकि ऐलान किया गया कि 3 अप्रैल को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। इस वक्त इस्लामाबाद के सिंध हाउस में अपोजिशन जमातों का जो एक इजलास है, उसमें हमारी इतला के मुताबिक 196 अरकान कौमी असम्बली मौजूद हैं। 177 तो वो हैं जो जिनका ताल्लुक अपोजिशन से है और उनके इत्तेहादियों से है, और उसमें तकरीबन 19 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नाराज़ और बागी अरकान है वो भी शामिल हैं। तो ये तकरीबन 196 बनते हैं। 2 बागी अरकान जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है वो अभी तक वहाँ पर नहीं पहुँचे। अगर वो भी आ जाएँ तो ये तादाद 198 हो जाती है। तो इस सूरत हाल में इमरान खान साहब जो हैं अब इस्तीफ़ा देंगे या नहीं देंगे। और आज की जो सबसे अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान एक तहरीरी मुआहदा हो गया है, और इस मुआहदे के बहुत से नुकात हैं, इस पर भी आज हम बात करेंगे। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक अहम फ़ैसला दिया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक पटिशन की फौरी समाअत की है। पटिशनर थे मोहम्मद नईम खान वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने इस फैसले में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से ये कहा है कि वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी ना करें और कोई ऐसी तफसीलात सामने ना लाएं जो कि उनके हल्फ की खिलाफ वर्जी का बायस बन सकती हैं। इस पर भी बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब वसीम अख्तर साहब, सीनियर रहनुमा हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के, कराची के साबिक मेयर भी हैं। जनाब सईद गनी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सिंध के सूबाई वज़ीर हैं, और शहजाद इकबाल साहब सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सन, कॉलम निगार। और आज जिन सहाफ़ियों को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक बहुत ही मशहूर ज़माना ख़त के बारे में तफसीलात से आगाह किया, तो उनमें शहजाद इकबाल साहब भी शामिल थे। सबसे पहले वसीम अख्तर साहब, हम मुआहदे पे तो आते हैं, बड़ा अहम मुआहदा ये, लेकिन ये बताएं कि अभी जो सिंध हाउस में जो एक बहुत अहम इजलास हो रहा है, 196-197 MNAs हैं वहाँ पे, आप इस राय से इत्तेफाक करते हैं कि इमरान खान साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए? देखें, ये उनके सोचने की बात है और कल इजलास भी है, मगर जो सिंध हाउस में मैं भी अटेंड करने गया था उस मीटिंग को, तो मेरी मुलाकात भी हुई है। तो हम अपनी मीटिंग्स में PTI के दोस्तों से बोलते थे कि हमें कम से कम नंबर्स तो हमारे सामने रखें। तो आज नंबर्स हमने आंखों से देखे। कितने थे उनके? 19 जी। और 2 फ़र्रुख अल्ताफ़ साहब वहाँ पे भी नहीं पहुँचे। एक के बेटे की शादी थी। एक के बेटे की शादी। तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद हामिद साहब, जाहिर है हमें भी डिसीजन लेना है। हमने भी आगे इलेक्शन है, हमारे लोगों के मसाइल हैं जो कि हल नहीं हुए 3.5 साल में, उनको भी देखना है, उनके हल की तरफ भी जाना है। तो इस तरह से वजह बनी कि फैसला करने की। अच्छा, उस पर बात अभी आते हैं, उस पर भी। सईद गनी साहब, आप भी वहीं से आ रहे हैं? जी। तो आप बताएं कि जो नंबर मैं बता रहा हूँ 196 और 2 मिसिंग, अगर वो आ जाएं तो 198। ये अभी तो ये शायद ठीक है, लेकिन मैं 200 से ऊपर जाएंगे। ये 200 से ऊपर जाएंगे जी। तो अब अगर वोटिंग होती है तो वोटिंग में तो फिर अगर 200 से ऊपर जाते हैं तो ऑब्वियस है कि अपोजिशन जो है वो तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करा देगी। तो उससे पहले अगर इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दे दें तो फिर वोटिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी। देखें भी साहब, उसूली तौर पर तो जहाँ जमहूरी रिवायात बहुत मुस्तहकम होती हैं जिन ममालिक में, वहाँ तो अगर वज़ीर-ए-आज़म को इशारा भी मिल जाए कि अक्सरियत उनके साथ नहीं है तो वो इस्तीफ़े दे देते हैं। लेकिन यहाँ इशारे नहीं मिले, यहाँ शवाहिद हैं, लोग सामने खड़े हैं और उनके अपने लोग कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। और यूँ अगर PTI के जो मुनर्रफ अरकान हैं उनको हम निकाल भी दें तो जितनी जमातें इस वक्त अपोजिशन के साथ शामिल हुई हैं उनका नंबर भी 172 से ज़्यादा है। तो किसी भी सूरत में इमरान खान के पास अक्सरियत नहीं है। अब वो उसको ड्रैग करना चाहते हैं, आखिर तक जाना चाहते हैं, वोटिंग में जाना चाहते हैं, वो उनकी मर्ज़ी है। आइनी तौर पर हम उनको फोर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये अच्छी रिवायत कायम हो सकती है कि अगर वो इस बात को तस्लीम कर लें कि असम्बली में 172 की जो रिक्वायर्ड सपोर्ट होती है वो उनके पास नहीं है, तो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उम्मीद नहीं कि वो करेंगे। अच्छा शहजाद इकबाल साहब, जो आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आपको जो डॉक्यूमेंट दिखाई है उस पर हम ज़रूर बात करेंगे आपसे। अच्छा, डॉक्यूमेंट दिखाया नहीं है, डिस्कस किए, उसके मेन पॉइंट्स। हाँ, वो कह रहे थे सीक्रेट। आपको दिखाया नहीं कोई भी?
اگر دکھاتے تو سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہو جاتی, جس کا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریٹن آرڈر انہوں نے سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی, اور شاید انہوں نے تقریر بھی اسی لیے نہیں کی کہ سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی. ہمیں نہ بتایا گیا کہ آفیشلز کون تھے دونوں طرف, نہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ کس ملک کے آفیشلز تھے, نہ ہی جو ہے اس ملک کا نام لیا گیا, اور جو ڈاکیومنٹ ہے وہ نہیں دکھایا گیا, ورنہ وہ سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہوئی. اچھا یہ بتائیں کہ یہ بھی انہوں نے وہاں پہ کہا کہ جس دن ووٹنگ ہوگی یعنی اتوار کو, تو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر 1 لاکھ بندہ موجود ہوگا. زیادہ تر گفتگو لیٹر پہ ہوئی, انہوں نے بڑی کم سیاسی بات کی, لیکن جب یہ پوچھا گیا ان سے تو انہوں نے کہا ایک تو کہ جو شخص اس دن ووٹ کرنے جائے گا اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا, کیونکہ وہ اس سازش کا حصہ ہوگا جو کہ حکومت کے خلاف اور پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے رجیم چینج کرنے کے لیے, تو وہ سازش کا حصہ بن جائے گا, اس لیے ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا وہ جا کے ووٹ کریں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ 80% تو میں میچ جیتا ہوں, نمبر تو ہم نے سب نے دیکھ لیا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ 80% میچ میں آج جیتا ہوں, اتوار آئے گی تو میں 100% میچ جیت چکا ہوں گا. اور پارلیمنٹ کے باہر انہوں نے کہا کہ بالکل 1 لاکھ بندہ وہاں پر موجود ہوگا, جس میں نے جب ان سے سوال کیا کہ کیسے آئے گا تو انہوں نے کہا خود آئیں گے, ہم کسی کو نہیں بلائیں گے, لیکن خود آئیں گے وہ لوگ. اچھا وہ خود آئیں گے, اور ان کو ابھی سے پتا ہے کہ وہ آئیں گے 1 لاکھ لوگ, انہوں نے تو یہی کہا ہے, انہوں نے یہی کہا ہے جی. اچھا تو اب اگر وسیم اختر صاحب 1 لاکھ لوگ آ جاتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر, تو ایم کیو ایم نے تو ریٹن ایگریمنٹ کر لیا, تو اب آپ اپنا اس کو ریورس کر سکتے ہیں 1 لاکھ لوگ دیکھ کے؟ ہمارے اس ڈیسیشن سے 1 لاکھ کا تعلق بنتا نہیں ہے. ڈیسیشن لیا ہے پارٹی نے اور بڑے سوچ بچار کے بعد لیا ہے, سب سے مشاورت کرنے کے بعد لیا ہے. ساری سیاسی جماعت, بڑی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں اپوزیشن کی, ان کے ساتھ ہماری کوئی 1.5 مہینے 2 مہینے میٹنگز چلی ہیں. تو ایک اگر اس سٹیٹمنٹ پہ اگر واپس لے لیں تو پھر عوام جو ہماری طرف دیکھ رہی ہے, جس نے ووٹ ڈال کے الیکٹ کیا ہے, تو وہاں اور مزید مایوسی پھیلے گی. اس قسم کے ڈیسیشن لے نہیں سکتے ہم. اچھا اگر ہم اس پہ ایک قانونی رائے لے لیں, ایک کانسٹیٹیوٹ ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب, ان سے بات کر لیں. راجہ صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. راجہ صاحب سب سے پہلے تو ذرا ہمیں یہ بتائیے کہ آئین کیا کہتا ہے کہ اب اگر وزیر اعظم صاحب کی پارلیمنٹ میں اکثریت ختم ہو چکی ہے, تقریباً 196 یا 197 کے قریب ایم این ایز ان کے خلاف ہو چکے ہیں اور 172 سمپل میجورٹی ہے, تو کیا ابھی بھی وہ چیف ایگزیکٹو کے طور پہ اپنی پاورز استعمال کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. ابھی تک وہ بدستور وزیر اعظم ہیں, جب تک یا تو وہ استعفیٰ نہیں دیتے یا ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس نہیں ہوتا, اس وقت تک وہ وزیر اعظم ہیں اور اختیارات تو استعمال کر سکتے ہیں. اچھا اب یہ بتائیے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے, اور یہ میرے سامنے ہے فیصلہ, اور اس میں کہا گیا ہے کہ the worthy prime minister is an elected leader of the literary benches. The court is confident that as an elected prime minister he would not disclose any information or act in breach of the section 5 of the Official Secret Act 1923 nor the oath taken by him under the constitution. تو آپ کے خیال میں ابھی تک انہوں نے جو آج صحافیوں کے ساتھ ملاقات کی, شہزاد اقبال صاحب بتا رہے ہیں لیٹر نہیں دکھایا لیکن اس کی ڈیٹیلز ڈسکس کی ہیں, تو اگر وہ مزید ڈیٹیلز کو ڈسکلوز کرتے ہیں تو یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی میں آئے گا؟ دیکھیں اس کا انحصار تو اس بات پہ ہے کہ اس خط میں ہے کیا. اچھا اگر تو وہ خط ہمارے اپنے ایمبیسڈر کا ایک مراسلہ ہے ہماری اپنی وزارت خارجی امور کو کہ میری یہ گفتگو ہوئی تھی, اس گفتگو میں ایک انڈر سیکرٹری نے فلاں بات کی, تو پھر دیکھنا ہوگا کہ یہ کیا آتا ہے اس زمرے میں. ہم یہ کہیں کہ یہ خط ایسے قومی مفاد کو ٹھیس پہنچنے کی گنجائش ہے یا امکان ہے, تو یہ ایک ثوابدید قانون چھوڑتا ہے حکومت پر, اور وزیر اعظم ظاہر ہے ایک بلند ترین سطح کا عہدہ ہے. اگر وہ یہ سمجھیں گے کہ اس سے کوئی ٹھیس نہیں پہنچتی قومی مفادات کو, تو پھر وہ اس کو ظاہر کر سکتے ہیں, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے کوئی متعین خط نہیں تھا جس کے حوالے سے انہوں نے حکم دیا ہو کہ یہ خط آپ نے ظاہر نہیں کرنا. انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے, ایسی کوئی دستاویز ظاہر نہیں کریں گے جس سے آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی خلاف ورزی ہوتی ہو. تو اب یہ ثوابدید وزیر اعظم کہ یہ خط کیا اس نوعیت کا ہے نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے سے بات کر رہے تھے. اب وسیم اختر صاحب, اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے آپ کا, اس ایگریمنٹ میں بہت سی چیزیں ہیں لیکن جو مجھے بہت اپیل کر رہی ہیں میرے لیے, ان میں بڑی کشش ہے کہ لوکل پولیسنگ شیل بی انٹروڈیوس ٹو ایڈریس دی ایشو آف لا لیسنس اینڈ اسٹریٹ کرائمز ان اکارڈنس ود لا. یعنی کہ جو کراچی میں اسٹریٹ کرائمز ہیں اس کو
ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے. اور پھر کراچی میں ایک پبلک سیکٹر وومن یونیورسٹی, اس پر آپ نے اگریمنٹ کیا ہے. حیدرآباد میں یونیورسٹی پہ آپ نے اگریمنٹ کیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ریکروٹمنٹ ہوتی ہے سرکاری محکموں میں, اس پر یہ جو پہلا نقطہ ہے آنریبل سپریم کورٹ کا جو ایک فیصلہ ہے 2017 کا, اس پر امپلیمنٹیشن کا نتیجہ کیا ہے؟ دیکھیں حامد صاحب, پہلے آپ نے وہ پولیسنگ کی جو بات کی اس کو میں کور کروں گا. دنیا میں جتنے بھی بڑے شہر ہیں اگر آپ دیکھیں, وہاں لوکل پولیسنگ جو ہے وہ کاؤنسل کے ماتحت ہوتی ہے, میئر کے ماتحت ہوتی ہے, جو پولیس ہوتی ہے. ہمارا تجربہ رہا ہے ہم سب کا, ایون گورنمنٹ جو آج اس وقت ہے پیپلز پارٹی کی, اس کے بھی سٹیٹمنٹس موجود ہیں ریکارڈ پہ, اخباروں میں خبریں موجود ہیں کہ کراچی کی اگر بات کر لیتے ہیں تو جو پولیس ہے وہ لوکل نہیں ہے, وہاں کی رہائشی نہیں ہے. اور ایسے واقعات ریکارڈ پہ ہیں کہ وہ خود انوالو ہو رہی ہے کرائم میں, وہ پکڑی جاتی ہے اور وہ وہاں کی رہائشی نہیں ہے, غیر مقامی ہے. تو وہاں صرف میں نہیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی, وہاں کے ٹریڈرز جو ہیں وہ بھی یہ خواہش رکھتے ہیں کہ لوکل پولیس ہونی چاہیے تاکہ یہ وارداتیں, چور اچکے تو کرتے ہی ہیں, پولیس خود انوالو ہو رہی ہے. تو نمبر 1 کہ ہماری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ لوکل پولیس کو بھرتی کریں. لاڑکانہ کے اندر لاڑکانہ کے لوکل لوگ بھرتی ہوں, کراچی کے اندر کراچی کے لوکل لوگ بھرتی ہوں, حیدرآباد کے اندر حیدرآباد کے لوگ بھرتی ہوں. اس کے بعد آ جاتا ہے امپلیمنٹیشن آف سپریم کورٹ آرڈر. پچھلے 4 سال جو میں میئر رہا اس میں آواز بلند کرتا رہا, اختیارات اب سب ریکارڈ پہ ہے کہ بلدیات جو ہے اس کو وہ فائنینشیل پاور, ایڈمنسٹریٹو پاور نہیں ہے جو ہونے چاہیے. پوری دنیا میں بڑے شہروں میں یہ سارے فنکشنز میئر کے ماتحت ہوتے ہیں جو کراچی میں نہیں تھے. آج سپریم کورٹ نے ایک آرڈر دیا اور ہم نے بلاول صاحب اور آصف صاحب کے سامنے رکھا, ان کی مہربانی, انہوں نے اس کو دیکھا اور آرڈر کیا اپنے ذمہ داروں کو کہ یہ ان لیٹر امپلیمنٹ ہو. بہت اچھی بات ہے, یہ ہونا چاہیے. اور یہ صرف کراچی نہیں, پورے سندھ میں یہ ادارے مضبوط ہوں گے. سعید غنی صاحب, یہ جو معاہدہ ہے ایم کیو ایم کا اور پیپلز پارٹی کا, میں نے اس کو بڑی ڈیٹیل سے دیکھا ہے. معاہدہ تو بہت اچھا ہے. کیا یہ الیکشن کے بعد بھی قائم رہے گا یہ معاہدہ؟ اچھا, میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں, میں سمجھتا ہوں بڑی ضروری بتانا. جو پہلی میٹنگ زرداری ہاؤس میں ہوئی جس میں وسیم اختر صاحب بھی تھے, میں بھی موجود تھا, بلاول صاحب نے اور آصف علی زرداری صاحب نے بات کا آغاز اس طرح کیا کہ آپ ہمارے ساتھ نو کانفیڈنس میں آتے ہیں, نہیں آتے ہیں, آپ سندھ حکومت کا حصہ بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں. اس سے قطع نظر ہماری یہ خواہش ہے کہ صوبہ سندھ کے مفاد میں اور ملک کے مفاد میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک لانگ ٹرم ورکنگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے. چاہے ہم بھلے اپوزیشن میں رہیں, آپ اپوزیشن میں, ہم حکومت میں ہو, لیکن ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنے صوبے کے مفاد کا جو ہے بہتر تحفظ کر سکیں. اس پر ایم کیو نے بھی اتفاق کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاہدے کی اپنی جگہ حیثیت ہے, اہمیت ہے, لیکن بیسک انڈرسٹینڈنگ جو ہوئی ہے وہ یہ کہ اگر ایم کیو ایم کی مرضی ہے حکومت میں آتی ہے کہ نہیں آتی ہے, آج انہوں نے اعلان کر دیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا, یہ شاید نہ بھی کرتے, تب بھی وہ جو بات ہوئی تھی طے, اس پر ہم بھی قائم تھے, یہ بھی قائم تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑی اچیومنٹ تھی یا جو بہت بڑا کام تھا وہ یہ تھا کہ ہم دونوں نے اتفاق کیا کہ ہم آپس میں رابطہ رکھیں گے اور صوبے کے لیے بہتر کام کریں گے. اچھا, یہ معاہدے کی بات جو آپ نے کی, اس میں بھی میں بھی ریکارڈ پر کہہ چکا ہوں, ایم کیو نے بھی کہا, بار بار پوچھا جاتا تھا وزارتیں کتنی مانگی, ہم کہتے تھے نہیں مانگی ہیں. وہ کہتے تھے گورنر بنائیں گے, میں کہا جی نہیں مانگا انہوں نے. تو یہ چیزیں انہوں نے نہیں کی تھیں. اور اس کے اندر بھی جو چیزیں آپ دیکھیں وہ ہیں, وہ مجموعی طور پر قوانین کے متعلق ہیں, نظام کی بہتری کے لیے ہیں, لوگوں کے ایشوز پر ہیں. اب اس میں کچھ نقطہ نظر ان کا ہو سکتا ہے, کچھ میرا ہو سکتا ہے, اس پہ چھوٹا موٹا اختلاف ضرور ہو سکتا ہے, لیکن مجموعی طور پر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے اوپر ہم کوئی بہت سخت اختلاف کریں. یہ کہنا درست ہے کہ یہ دو سیاسی جماعتوں کے مفادات کا تحفظ نہیں کر رہا, یہ عوام کے مفادات کا تحفظ. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اور چیز کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں, سپریم کورٹ کے فیصلے کا انہوں نے حوالہ دیا نا, سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آیا تو اس وقت تو ہماری ایم کیو ایم کی کوئی رابطہ نہیں تھا. پیپلز پارٹی نے یا سندھ حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ریویو پٹیشن فائل نہیں کی, ہم اپیل میں نہیں گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فیصلہ آیا ہم نے اس کو تسلیم کر لیا. اور سندھ اسمبلی میں کمیٹی بھی بنا دی گئی کہ جی سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں لوکل گورنمنٹ کے قانون کو ہم نے ترمیم کرنی ہے. تو وہ ہم آگے بڑھ رہے تھے, ایم کیو ایم بھی اس بات پہ ہم سے اتفاق میں آگے شامل ہو گئے. صوبہ سندھ میں جعلی ڈومیسائلز کا ایشو ہے. ہاں ہے. ایم کیو ایم نے یہ ایشو ریز کیا تو یہ صرف ایم کیو ایم کا ایشو نہیں ہے, یہ پورے صوبے کا پرابلم ہے اور ہر جگہ سے آواز اٹھتی ہے, ہر سیاسی جماعت اس پہ آواز اٹھاتی ہے. اب اگر اس پہ اتفاق ہو گیا کہ جی کمیشن بنایا جائے گا, تحقیقات کی جائیں گی, جعلی ڈومیسائل کینسل ہو جائیں گے تاکہ زیادتیاں نہ ہو, تو بالکل جائز بات ہے, اس پہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے.
MQM کا یہ خیال ہے کہ جی جو 40-60 جابس کا ریشو ہے اربن رورل کا، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا. ان کے پاس پیپرز ہیں، کچھ چیزیں ہیں. اگر ایک چیز قانون میں لکھی ہوئی ہے، آئین کے اندر درج ہے، تو میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں اس کے اوپر عمل نہیں کروں؟ تو یہ الیکشن کے بعد بھی یہ معاہدہ چلتا رہے گا؟ دیکھیں، میں نے جو پہلی بات کہی نا، میں تو الیکشن کی بات کی نہ، میں نے کولیشن کی بات کی نہ، میں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات کی. ہم نے تو یہ کہا کہ جی ہم ادھر رہیں آپ ادھر رہیں، لیکن ہمیں ایک ورکنگ ریلیشن شپ اپنی رکھنی چاہیے تاکہ وہ جو ویکیوم ہمارا بڑھ گیا ہے، جو دوریاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، ہم ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں دونوں، وہ نہ ہو. شہزاد اقبال صاحب، آپ MQM کو بھی بڑے قریب سے جانتے ہیں اور سندھ میں جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اس کو بھی بڑے قریب سے آپ دیکھتے ہیں. ایز این آبزرور آپ کا کیا خیال ہے، یہ معاہدہ کتنا لانگ ٹرم ہے؟ میر صاحب، آپ نے کہا عوام کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے. یہ ڈاکیومنٹ پڑھنے میں تو بالکل ایسا ہی لگتا ہے، لیکن پھر میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ 2013 میں یہ لوکل گورنمنٹ قانون بنا، MQM نے اس وقت کورٹ میں گئے، احتجاج کیا. 2015-16 میں میئر بنے وسیم اختر صاحب، 4 سال اختیارات وسائل کا اعتراض کرتے رہے، احتجاج کرتے رہے، بات نہیں سنی گئی. اب جو ترمیم آئی اس پہ احتجاج کیا، لاٹھیاں بھی کھائی وسیم اختر صاحب کے لوگوں نے. پیپلز پارٹی نے جماعت اسلامی سے معاہدہ کیا، PSP سے کیا، اور ایک دو پارٹی سے کیا، MQM سے نہیں کیا. تو اگر یہ ایک لانگ ٹرم معاہدہ ہے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کی وجہ سے نہیں ہے، تو پھر یہ آج کیوں آیا؟ یہ پہلے بھی آ سکتا تھا نا. اب ہمارے سامنے ہم سب کو پتہ ہے کہ اس وقت ایک پاور گیم ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا ہے، تو یہ دونوں پارٹیز مل کے اب کراچی کے مفادات کے لیے کریں گے. اللہ کرے ایسا ہو. میں کراچی کا خود شہری ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ دونوں پارٹیز ہمیں غلط ثابت کریں، کیونکہ 2008 سے 13 تک نہیں کیا. 2013 کے بعد MQM اپوزیشن میں چلی گئی، تب بھی ہم نے دیکھا کہ میٹنگز کے باوجود کچھ نہیں نکلا. میرا خدشہ ابھی بھی یہ ہے کہ چند مہینے بعد وسیم اختر صاحب اور ان کی پارٹی شاید کھڑی ہوئی ہوگی اور کہے گی کہ جو ہم سے معاہدہ کیا تھا وہ معاہدہ پورا نہیں ہو رہا. یہ میں ماضی کا تجربہ. اچھا وسیم اختر صاحب، آج تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک زرداری عمران خان پر بھاری، تو شہزاد اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک زرداری MQM پر پھر بھاری. دیکھیں، شہزاد نے بڑی اچھی بات کی. آج جو ہم بیٹھے ہیں اور پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے اور جو پیپر سامنے آئے، جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں، وہ کراچی کے ایشوز کو نیشنل لیڈرز نے اون کیا ہے، ایکسیپٹ کیا ہے اور اس کے سلوشن کے لیے سائن کیا ہے اس ایگریمنٹ پہ. یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے MQM کا، میں سمجھتا ہوں. یہ مسائل بلاول صاحب کے سائن ہے، اس پہ خالد مقبول صدیقی صاحب کے سائن ہے، اور ساتھ میں شہباز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان، اختر مینگل، خالد مکسی. ایگزیکٹلی یہ ضامن ہے. جی، ضامن نہیں، یہ پورے پاکستان کے لیڈرز ہیں، دیکھیں نا. اور انہوں نے کراچی کے ایشوز کو ایکسیپٹ کیا ہے آج. پہلے یہ ایسا ہوتا نہیں تھا. اچھا، ایک ایشو ایسا ہے جو صرف کراچی کا نہیں ہے اور اس کا ذکر آج خالد مقبول صدیقی صاحب نے کیا ہے. ذرا سنیے خالد مقبول صدیقی صاحب نے آج لاپتہ افراد کے بارے میں کیا کہا. ہم مل کر لاپتہ افراد کے لیے جدوجہد کو قومی جدوجہد میں تبدیل کریں گے. میں آپ تمام قائدین کی موجودگی میں یہ بات دہرانا چاہوں گا کہ لاپتہ تو کسی بھی معاشرے میں ہو سکتے ہیں، لیکن لاپتہ کرنے والے کسی مہذب معاشرے کا حصہ نہیں ہوتے ہیں، کسی اسلامی معاشرے کا حصہ نہیں ہوتے. تو خدا کے لیے اس کو اپنا اہم ترین نقطہ بنا کر اس عذاب سے پاکستان کو نجات دلائیے. یہ ہے جی پورے پاکستان کا مسئلہ، یہ سندھ کے لوگوں کا بھی مسئلہ ہے اور یہ بلوچستان کا بھی مسئلہ ہے، خیبر پختونخوا کا بھی مسئلہ ہے، پنجاب کا بھی مسئلہ ہے. تو اس کے حل کے لیے آپ کو ضمانت پیپلز پارٹی سے تو نہیں ملے گی؟ دیکھیں حامد صاحب، یہ بڑے عرصے سے ہم آواز بلند کر رہے ہیں اس حوالے سے. آج کچھ لوگوں کو 6 سال، کچھ لوگوں کو 8 سال ہو گئے ہیں مسنگ میں. ٹھیک ہے، ہمارے 200 لوگ تھے، 100 واپس آئے ہیں، 100 باقی ہیں. ہم جب حیدرآباد اپنے آفس سے نیچے اترتے ہیں گھر جانے کے لیے تو ہمیں فیملیز کو فیس کرنا ہوتا ہے. چھوٹے بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ اگر عید کا وقت ہے کہ ہمارے بابا کب آئیں گے، ان کی وائفز، ان کی والدہ. کم از کم ہم یہ ریکویسٹ بیک کرتے رہے ہیں حکومت وقت سے، عمران خان صاحب سے جتنی میٹنگ ہوئی ہیں ہم نے یہ پوائنٹس رکھے. یہ مسئلہ پیپلز پارٹی نے حل نہیں کرنا. میں یہ نہیں کہہ رہا. اس پروگرام کو، ہماری میٹنگز کو عمران خان صاحب بھی سنتے رہے، پریزیڈنٹ صاحب کے سامنے بھی لے کے آئے ہیں، ہم اداروں کے سامنے بھی لے کے آئیں کہ ان کا اگر قصور ہے تو جیل میں ڈالیں ان کو، قانون کے مطابق سزا دیں ان کو. کم از کم سامنے تو لے کے آئیں، فیملیز کے سامنے. کوئی آپ نے لسٹ دی ہے؟ بالکل لسٹ دی ہوئی ہے. میری اس پروگرام کے، آپ کے پروگرام کے توسط سے ریکویسٹ ہوگی اداروں سے، ہر ایک سے، کہ خدا کا واسطہ ہے ان کو اپنے گھر جانے دیں. اگر وہ انہوں نے کوئی کرائم کیا ہے، کوئی غلط کام کیا ہے تو ان کو اس حساب میں سزا دیں، مگر فیملیز سے تو ملائیں. اچھا، یہی وہ ریکویسٹ ہے جو بلوچستان کے لاپتہ افراد کے لواحقین کرتے ہیں اور یہی ریکویسٹ خیبر پختونخوا والے بھی کرتے ہیں، اور یہ سب کا ایک کامن مسئلہ ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.
کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. عمران خان صاحب جب حکومت میں آئے 2018 میں تو تقریباً 6 مہینے کے بعد ہم نے ان کے پرانے کلپس چلانے شروع کیے کہ وہ کیا کیا کہتے تھے اور کیا کیا نہیں کر سکے. اب تقریباً 4.25 سال ہو چکے ہیں اور اب جب کہ پارلیمنٹ میں ان کی اکثریت ختم ہو چکی ہے تو یقیناً ہم یاد دلائیں گے عمران خان صاحب کو کہ انہوں نے کون کون سے یو ٹرن لیے. لیکن اب خدشہ یہ ہے کہ اگر ہم آج عمران خان کے یو ٹرن آپ کو بار بار دکھا رہے ہیں تو آنے والے دنوں میں تقریباً 6 مہینے کے بعد ہمیں نئی حکومت کے یو ٹرن کا بھی خیال رکھنا پڑے گا. لیکن اس سے پہلے عمران خان کا یو ٹرن. انشاءاللہ میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ پہلی گورنمنٹ آئے گی جو کسی قسم کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کرے گی. نہ سیٹوں کی سیاست کرنی ہے, نہ الائنسز کی سیاست کرنی ہے, نہ کرسی کی سیاست کرنی ہے. ہم تو کبھی نہیں چاہتے. ہم نے کبھی نہ امریکہ نہ IMF کسی سے بیکاریوں کی طرح قرضے نہیں لینے, ایڈ نہیں لینی. کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ قائد اعظم کسی سے بھیک مانگ سکتا تھا؟ تو کیا عمران خان کبھی کسی سے بھیک مانگے گا؟ عمران خان مر جائے گا لیکن کبھی بھیک نہیں مانگے گا. اگر مجھے اتنی تعداد میں لوگ کہتے گو عمران گو, میں تو شرم سے ہی چلا جاتا. اچھا اگر عوام کہہ رہی ہے گو عمران گو, الیکشن کرواؤ, الیکشن کرواؤ پھر سے. ہم نے تو 35 پینچر لے کے نہیں آئے تو سیاسی بات ہے نا, اصل چیز تو پروف دینی تھی. اچھا 35 پینچر سیاسی بات تھی, مان گئے آپ. سیاسی بات کا مطلب کہ ایک بریگیڈیئر سیمسن نے ہمیں بتایا, انہوں نے مرتضی پویا سے سنا تو وہ ٹویٹ ہو گئی اور وہ 35 پینچر بن گیا. مجھے لوگ کہتے جی عمران خان آپ نے بڑے یو ٹرن کیے ہیں. میں نے کہا کمال یو ٹرن ہے, پرائم منسٹر بن گیا یو ٹرن کرتے کرتے. پرائم منسٹر بن گئے یو ٹرن کرتے کرتے, اور اب پرائم منسٹرشپ کھو رہے ہیں آپ یو ٹرن کرتے کرتے, کیونکہ آپ نے کسی بھی اپنے اتحادی کے ساتھ جو معاہدے تھے وہ پورے نہیں کیے, وعدے پورے نہیں کیے. سعید غنی صاحب, مجھ سے سوال نہیں ہو رہا, کروں؟ آپ نے ایسے کم دکھائیں. میں نے کم دکھائے ہیں, لیکن اب مجھے اللہ کرے کہ 6 مہینے کے بعد آج کے پروگرام کے کلپ نہ چلانے پڑ جائیں. نہیں چلانے چاہیے. پیپلز پارٹی نے معاہدے پورے نہیں کیے. دیکھیں میں ایک وعدے پورے نہیں کیے. نہیں اچھا وہ آپ نے بات پوچھ لی. شہزاد نے بھی بات کہی, میں اس کو بھی ایڈ کر دیتا ہوں. شہزاد نے تو بہت لطیف پیرائے میں بات جو آپ نے کہا میں کر دیتا ہوں. دیکھیں ایک تو اس میں تو کوئی ڈینائل نہیں ہے ہماری طرف سے کہ ماضی میں کچھ چیزیں ہوئیں جو شاید اچھے انداز میں اس کو پورا نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, کچھ ایشوز ہوں گے ان کی طرف سے, کچھ ہماری طرف سے. لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ جی ایک اچھا کام ہے, اگر آپ نے ایک دفعہ کیا, نہیں ہوا دوبارہ کریں, نہیں ہوا 3 دفعہ کریں, نہیں ہوتا 100 دفعہ کریں. اچھے کام کو اٹیمپٹ کرتے رہنے چاہیے آپ کو. اور یہ جو معاہدہ آپ کہہ رہے ہیں, میں ابھی بیٹھ کے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ نیتیں ہماری بھی ٹھیک ہیں. میں اپنی میٹنگز میں بیٹھا ہوں, مجھے پتہ ہے بلاول صاحب بالکل اسٹریٹ ہیں کہ جی کرنا ہے چیزیں اس پہ. لیکن اس میں پرابلم کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے آئیں, لیکن اس میں یہ بالکل نہیں ہوگا کہ جی ہم کوئی ایک چیز بھی نہ کریں یا ہم کرنا نہیں چاہتے ہوں گے. لڑیں گے تو نہیں آپ؟ نہیں, پہلی تو دیکھو میں نے پہلی بات جو میر صاحب کہی ہے نا, میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ حکومت میں ساتھ آتے ہیں نہیں آتے ہیں, کچھ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جس پہ یہ بھی قائم رہیں گے اور مجھے امید ہم بھی رہیں گے کہ لانگ ٹرم ورکنگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے, رابطے ہونے چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے, بیٹھ کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ جو ایکسٹریمز پہ چلے آتے ہیں نا مخالفتوں میں, جو ہم بھی بہت زیادہ بول دیتے ہیں, یہ بھی بہت بول دیتے ہیں, اس حد تک ہم نہ جائیں جس سے شہر کا بھی نقصان ہو جاتا ہے, ہمارے صوبے کا بھی نقصان ہوتا ہے اور ڈیفینیٹلی ملک کا بھی نقصان. اچھا شہزاد صاحب, معاہدہ جو ہے نا, مجھے میرا خیال ہے, یہ میری ذاتی رائے ہے, اتنا اچھا معاہدہ ہے کہ اس کو اگر میڈیا پبلسائز کرے تو لوگوں کی طرف سے ان پہ اتنا پریشر آئے گا کہ ان کو یہ سارے وعدے اپنے پورے کرنے پڑیں گے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہ وعدے پورے نہیں کرتے تو کتنے عرصے کے بعد مجھے اس پروگرام کے کلپ دوبارہ چلانے چاہیے؟ لیکن ویسے تو میرا اندازہ یہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ اگر وسیم اختر صاحب کی جماعت ساتھ نہ دے رہی ہوتی تو شاید یہ 2-4 دن بعد ڈسکشن بھی نہ ہوتی. یہ میرا اندازہ ہے. اب کیونکہ ایک معاہدہ ہوا ہے, میں چاہتا ہوں کہ یہ کامیاب ہو اور ہمارے سیاسی پارٹیز جو ہیں جو وعدہ کریں اس پہ کھڑی رہیں, لیکن اگر نہیں ہوتا تو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. ویسے بھی یہ جو حکومت بننے جا رہی ہے کولیشن گورنمنٹ وفاق میں بھی, یہ بھی بڑی مشکل حکومت ہوگی چلانا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے مسائل اتنے زیادہ ہیں جن حالات میں اس وقت ملک ہے, تو بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے. تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں درار تو پڑے گی. لیکن دیکھیں 2-3 مثالیں لے لینا آپ. چارٹر آف ڈیموکریسی کتنا بڑا معاہدہ تھا, 2 پارٹیز کے درمیان ہوا, لیکن باقی پارٹیز بھی اون کرتی ہیں. اب یہاں پہ تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی لیڈر آف دی اپوزیشن کے پاس ہے. ذرا پوچھیں وسیم اختر صاحب سے اور سعید غنی صاحب سے کہ کتنے سال سے لیڈر آف دی اپوزیشن کے پاس سندھ اسمبلی میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ چارٹر آف ڈیموکریسی میں ہے,
آئینی ایک طریقہ ایک روایت ہے, کیوں نہیں رکھتے؟ تو اس طرح کے بہت سے وعدے ہوئے جو کہ وفا نہیں ہوئے, جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ شاید کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں یہ دونوں پارٹیز آمنے سامنے دوبارہ کھڑی ہو, خاص طور پہ الیکشن بھی لڑنا ہے, دونوں جماعتوں نے آپس میں ہی لڑنا ہے الیکشن میں. پیپلز پارٹی آہستہ آہستہ کراچی میں کہتے ہیں ہم گین کر رہے ہیں, ہم نے دیکھا بھی ہے رزلٹ, ابھی دیکھا آپ نے وہ سیٹ پہ جہاں پہ مفتاح اسماعیل صاحب کو ہرایا انہوں نے, تو الیکشن بھی لڑنا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ الیکشن لڑے, تلخیاں رکھے, جو بھی رکھیں, لیکن جو عوامی مفادات کا کام ہے وہ کمپرومائز نہیں ہونے چاہیے. اچھا, میں وسیم اختر صاحب صرف یہ کیا کروں گا کہ اگر میں ہر 2-3 مہینے کے بعد آپ دونوں سے پوچھا کروں گا کہ کتنے فیصد معاہدے پہ عمل درآمد ہوا ہے, تو اگر تو آپ پہلے 3 مہینے میں اگر 25% بھی کر لیتے ہیں تو ہم آپ سے کہیں گے کہ باقی 75% بھی کریں. پھر ہم 6 مہینے بعد کہیں گے کہ آپ نے 50% کیا کہ نہیں کیا, ہم آپ کو یاد دلاتے رہیں گے, لیکن 6 مہینے کے بعد پھر ہم یو ٹرن کی گردان شروع کر دیں گے. ضرور آپ یہ کیجئے گا, میری ریکویسٹ بھی ہے آپ سے. دیکھیں حامد صاحب, میں نے اپنے ٹینیور میں 4 سال اس بات کو ریز کیا کہ زیادتی ہو رہی ہے, اس طرح سے اختیارات نہیں دیے جا رہے. ہم کورٹ میں چلے گئے, اس کے بعد 2017 میں پٹیشن ڈالی ہم نے آرٹیکل 140 کی امپلیمنٹیشن کے لیے, ہم نے احتجاج کیا, سڑکوں پہ آئے, ہم سی ایم صاحب کے گھر کے باہر دروازے پہ چلے گئے کہ ہم کو سن تو لیں آپ کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. خیر وہ بھی ختم ہو گیا, اپرچونٹی ملی, کورٹ نے ڈیسیشن دے دیا. ہم چاہتے ہیں یہ مسائل حل ہوں. ہمارا کوئی بیر نہیں ہے پیپلز پارٹی سے. پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے وسائل جو ہیں وہ شیئر کرنے ہیں لوکل گورنمنٹ کے ساتھ. جی بتائیں, تیار ہے. میں جو بات شہزاد نے بیچ میں کہی کہ انتخابات ہوں گے, ہم نے کوئی الیکٹرل الائنس نہیں کیا آپس میں, نہ ایم کیو ایم نے اس خواہش کا اظہار کیا, نہ ہم نے کیا. لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوں گے, ہو سکتا ہے ہم ایک دوسرے کے سامنے لڑیں گے. جنرل الیکشن ہوں گے, ہو سکتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے لڑیں گے. تو یہ کوئی اس معاہدے کا حصہ نہیں ہے. ہم آپس میں دارین کے الگ جماعت ہے, ہماری الگ جماعت ہے, لیکن اس معاہدے میں جتنی چیزیں ہیں, آپ نے خود بھی کہا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی, یہ معاہدہ میں کہوں گا یہ آپ کی پولیٹیکل میچورٹی کو انڈیکیٹ کر رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں. اچھا, اس میں جو چیزیں ہیں اس میں کئی چیزیں تو ایسی ہیں جو صرف ایم کیو ایم کا ایشو ہی نہیں ہے, وہ ہمارا بھی پرابلم ہے, ہم بھی اس کو حل کرنا چاہتے ہیں. اگر ایشوز وہ ریز کی ایم کیو ایم نے اور ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں بھائی بات آپ کی ٹھیک ہے, اس کو مل بیٹھ کر حل کرتے ہیں, کنسلٹیشن کریں گے, بیٹھیں گے, حل کریں گے. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مہینے میں ہو جائے گا, 2 مہینے میں ہو جائے گا, کئی چیزوں کے اندر ٹائم لائن بھی ہے. جو وہ سپریم کورٹ کے فیصلے والی بات ہے, اس میں غالباً 1 مہینے کا ٹائم رکھا ہوا ہے کہ 1 مہینے کے اندر within 1 month وہ جو لیجسلیشن ہم نے کرنی ہے, امینڈمنٹس جو کرنی ہے وہ 1 مہینے میں کریں گے. شروع ہو جائے گا کام, ہو سکتا ہے 30 نہ لگے, 35 دن لگ جائیں, 40 دن, لیکن ٹائم لائن دے دیں. نہیں 30-35 نہیں, 1 مہینہ, میری آج تو سن لیں, 25 پہ آ جائیں, میری آج تو سن لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیجسلیشن کرنے جا رہے ہیں, ٹائم لائن دی ہے نا ہم نے کہ 30 دن کے اندر کرنی ہے. کوئی صورتحال ہو جاتی ہے, کچھ چیزیں آ جاتی ہیں, 2-4 دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, لیکن آپ کو یہ کام ہوتا ہوا نظر آنا شروع ہو جائے گا نا. اگر ہم یہ کریں کہ 30 دن میں اس میں بات ہی نہ کریں تو پھر آپ ایک صاحب جو پہلے قومی اسمبلی کی رکنیت سے فارغ ہوئے, پھر ہمارے سینیٹرشپ سے فارغ ہو گئے, ہمارے مہربان, آپ کے پرانے مہربان, 2 سیٹیں ملی نا کیسے. تو ہاں وہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے. فیصل واڈا صاحب, آج عمران خان صاحب نے جو آپ کے ساتھ ملاقات کی, اس میں کوئی اپنی زندگی کو خطرات کے حوالے سے کوئی بات کی؟ نہیں میر صاحب, ایسی وہاں پہ کوئی بات نہیں ہوئی. جو لیٹر انڈر ڈسکشن ہے اس پہ حکومت کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ ایک تھریٹنگ لیٹر ہے. جو زبان استعمال کی گئی اس میں باقاعدہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے جس قسم کی زبان استعمال کی گئی ہے, اور یہ ایک سازش ہے رجیم چینج کے لیے. جیسی زبان پی ٹی آئی کے ٹرول سوشل میڈیا پہ ہمارے خلاف اور آپ کے خلاف کرتے ہیں, اس سے بھی سخت زبان تھی. اب یہ دیکھیں, لیٹر میں نے دیکھا نہیں ہے, اور ہمیں آج جو بتایا گیا وہ مفہوم بتایا گیا ہے, باتوں کا ایگزیکٹ ورڈز ریپیٹ نہیں کر سکتے جو کہ اس مراسلے میں ہے, کیونکہ وہ بھی سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہو جاتا ہے. تو انہوں نے یہ بتایا کہ اس میں جو مین ورڈ ہے وہ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں رجیم چینج کے لیے اس لیے, اور سازش ہمیں اس لیے نظر آتی ہے کیونکہ اس میں جگہ جگہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ذکر ہے. ایک جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان کے لیے all will be forgiven, سب معاف کر دیا. یہ لیٹر 7 مارچ کو لکھا گیا, 7 مارچ کو بھیجا گیا یہاں پہ, اور ملاقات بھی غالباً آفیشلز کی 1-2 دن پہلے ہی ہوئی. اور اس پہ ایک نقطہ اور اگر یہ ناکام ہو گیا, یعنی کہ عمران خان اگر رہتے ہیں وزیر اعظم, تو پھر پاکستان کے لیے بڑی مشکلات آئیں گی. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے اس میٹنگ میں جو آفیشلز تھے دوسری طرف, کہ پاکستان کے ساتھ بائی لیٹرل تعلقات کیسے ہوں گے اس کا فیصلہ ووٹ آف نو کانفیڈنس. ایک بات میں بتا دوں کہ میری اطلاع کے مطابق یہ جس ڈپلومیٹ نے, پاکستانی ڈپلومیٹ نے لیٹر نہیں ہے, یہ اسیسمنٹ بھجوائی ہے, اس کا پاکستان کے فارن آفس میں ایک سیاسی شخصیت سے رابطہ تھا, اور ہماری اطلاع کے مطابق ان کی فرمائش پر انہوں نے یہ لکھا ہے کیونکہ وہ ریٹائر ہونے والے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ 7 مارچ کو لیٹر لکھا ہے,
میں نے 12 جنوری 2022 کو کالم لکھا تھا کہ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد آنے والی ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی غیر ملکی سازش کا حصہ ہوں؟ میں نے تو اس ڈنر کی پوری تفصیل لکھ دی تھی جس میں یہ تحریک عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی تھیں. تو پتہ نہیں اب یہ جو صاحب ہیں ان کو 7 مارچ کو کیوں پتہ چلا؟ جو بات ہمیں 12 جنوری 2022 کو پتہ تھی ان کو 7 مارچ 2022 کو کیوں پتہ چلی؟ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد گفتگو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک. سعید غنی صاحب، بہت سے لوگ چاہ رہے ہیں کہ آپ سے معلوم کیا جائے کہ ایک رکن قومی اسمبلی ہیں علی وزیر صاحب، وہ کراچی کی ایک جیل میں ہیں کافی عرصے سے. تو اسپیکر صاحب کا تو ارادہ نہیں لگتا کہ وہ ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کریں گے، لیکن کیا سندھ گورنمنٹ کوئی ایسا طریقہ اختیار کر سکتی ہے کہ وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں آ جائیں؟ دیکھیں، مجھے ایگزیکٹلی تو نہیں پتا کہ کیا ڈیولپمنٹس اس میں ہیں، لیکن ایک کسی بھی رکن قومی اسمبلی کا یہ حق ہے کہ وہ اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ کرے. یہاں صرف اجلاس نہیں ہو رہا، یہاں وزیر اعظم کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس پر ووٹنگ ہونی ہے. یہ اجلاس اٹینڈ کرنے سے کوئی زیادہ اونچی چیز ہے. تو جہاں بجٹ پہ کوئی ووٹنگ ہو، جہاں آئینی ترمیم پہ کوئی ووٹنگ ہو، جہاں وزیر اعظم کے انتخاب کی بات ہو، وہاں پر ہر رکن کا فرض حق بنتا ہے کہ وہ اجلاس اٹینڈ کرے. اسپیکر صاحب اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کریں گے اور زیادتی کریں گے. میرا خیال ہے یقیناً کہیں نہ کہیں جو ہمارے قانونی ماہرین ہیں وہ ضرور اس پہ غور کر رہے ہوں گے کہ ان کو کس طرح یہاں لایا جا سکتا ہے. تو ممکن ہے کہ وہ آ جائے. تو وسیم بھائی، آپ کا کیا خیال ہے کہ علی وزیر صاحب کو لانا چاہیے قومی اسمبلی کے اجلاس میں؟ میرے خیال میں تو اسپیکر کو چاہیے کہ وہ آئے، بالکل لانا چاہیے. آپ شہزاد صاحب کیا کہیں گے؟ اگر 196 ہو گئے ہیں اور 196 آ جاتے ہیں تو 197 ہو جائیں گے، کیا فرق پڑ جائے گا؟ ہاں، لیکن اس میں یہ نہیں ہے، پوائنٹ یہ نہیں، وہ تو میں کہہ رہا ہوں حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے نمبرز میٹر نہیں کر رہے ہیں، نمبرز میٹر نہیں کر رہے ہیں. اس میں یہ چیز میٹر کر رہی ہے کہ ایک الیکٹڈ ممبر آف دی نیشنل اسمبلی فرام جنوبی وزیرستان، اور اس کو اسپیکر صاحب اجلاس میں بلانے کے لیے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کرتے اور ایکسکیوزز بہت سے پیش کرتے ہیں. مثلا میں یہی کہہ رہا ہوں، اسد کیسر اگر اپنے طور پہ بھی سوچیں تو روک کے کیا کریں گے؟ بالکل آنا چاہیے، آئینی حق ہے ان کا. پہلے بھی کافی سارے لوگ جو جیل میں گئے پروڈکشن آرڈرز کے تھرو آتے رہے، ان کے اپنے لوگ بھی آئے ہیں. علیم خان صاحب کو بھی یاد ہے، پنجاب اسمبلی میں پروڈکشن آرڈر ان کے بھی جاری کیے گئے تھے. تو بالکل آئینی طور پہ حق ہے، ان کو آنا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں حکومت پوائنٹ آف ویو سے بھی روکنا کچھ سینس نہیں بنتا نا. جب 196 ہو جائیں گے 197 ہو جائے، 198 ہوں گے، 199 ہو جائیں گے علی وزیر کے آنے سے. تو وہ جام کریم صاحب جو ہیں آپ کے ایم این اے، وہ بھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ان کو آ جانا چاہیے، اس لیے کہ سندھ ہائی کورٹ نے 10 دن کی ان کی پروٹیکٹیو بیل تو دی ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ پلی لی تھی کہ میں ٹرائل کورٹ کے سامنے پیش ہونا چاہتا ہوں. تو پھر تو 200 ہو جائیں گے نا؟ 200 سے اوپر جائیں گے، میں تو پہلے کہہ چکا ہوں. 200 سے اوپر کیسے جائیں گے؟ اب دیکھ لیجیے گا. تو دیکھیں، آج بھی جب سندھ ہاؤس میں بیٹھے تو کچھ نئے چہرے آئے نا آپ کو نظر. ہاں، اور یہ بات میں ابھی سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں ہر دوسرے تیسرے دن کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو عمران خان کے ساتھ آپ کو نظر آ رہے ہیں، ڈاکٹر عامر لیاقت بھی ان میں، جو لوگ عمران خان کے ساتھ آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ بھی عمران کے ساتھ نہیں ہیں. تو اب بھی کئی لوگ، ان میں سے کچھ وزیر صاحبان جو ہیں ان کو اپوزیشن ابھی ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی، ورنہ وہ آج وہاں پہ ہوتے آپ کے پاس. میں تو یہ آج میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ کچھ بہت بہت شکریہ وسیم سعید غنی صاحب اور جناب شہزاد اقبال صاحب، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. اور یہ جو صورتحال ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اکثریت قومی اسمبلی میں ختم ہو چکی ہے، اور اب 3 اپریل کو تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی. اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس دن پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ایک بہت بڑا مجمع اکٹھا کرنا چاہتی ہے. بظاہر وہ اس کو اون نہیں کر رہے کہ وہ یہ لوگ لے کے آئیں گے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ لوگ خود بخود آئیں گے. تو اگر یہ لوگ خود بخود بھی آتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں کسی پارٹی کے جھنڈے ہوتے ہیں تو یہ اس عدالتی حکم کی خلاف ورزی ہوگی جو کہ پاکستان کی ایک اعلیٰ عدالت نے جاری کیا ہے. تو اس وقت صورتحال اتنی نازک ہے کہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی نہ کی جائے تو بہتر ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.